अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन और सेक्शन है हमारे पास कोटेशंस, प्रोवर्ब्स और मैगज़िम्स का। आज मज़ीद 10 प्रोवर्ब्स हम करेंगे। तकरीबन 50 प्रोवर्ब्स हो चुकी हैं। आज 51 से 60 प्रोवर्ब्स 10 प्रोवर्ब्स मज़ीद करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस वक्त इस लेक्चर की जो पहली प्रोवर्ब है वो है चेंज ऑफ फॉर्चून इज द लॉट ऑफ लाइफ। चेंज ऑफ फॉर्चून इज द लॉट ऑफ लाइफ, यानी खुदा की जाया कहीं धूप कहीं साया। खुदा की जाया कहीं धूप कहीं साया। इसका मतलब ये है कि किस्मत के लिखे और मुकद्दर के लिखों में कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ताला इस दुनिया को और इस निज़ाम को जैसे चला रहा है वो अल्लाह की ही हस्ती है जो इसको चला सकती है। अल्लाह के सिवा एज अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ हम उसी की इबादत करते हैं और इस दुनिया का हाकिम और मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह ताला का जो एक तकसीम का निज़ाम है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, जिसको समझना हमारे लिए जो है वो कासिर है। हम उस निज़ाम को नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला किसी को देता है तो उसे उतना ही देता है जितना उसके जिसके वो लायक होता है। ठीक है, तो हर किसी को अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक दिया हुआ है जिसके वो लायक है। अल्लाह ताला की जो एक मुकद्दर और किस्मत अल्लाह ताला लिखता है किसी इंसान का, तो उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि आपकी जो डेस्टिनी होती है, आपकी जो एक किस्मत और मुकद्दर होती है, वो कहीं पे अच्छी होती है, कहीं पे अच्छी नहीं भी होती। तो वो जो है उसमें एक किस्म का यूँ समझ लें आप बेबस होते हैं। हाँ, अलबत्ता आप अपनी किस्मत और मुकद्दर को बदल सकते हैं दुआएं करके। अल्लाह ताला हर किसी की सुनता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है चैरिटी बिगिंस एट होम। अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। यहाँ पे ख्वेश का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ख्वेश असल में ख्वेश नहीं बल्कि कुर्देश का लफ्ज़ है, इसको कुर्देश भी कहते हैं और फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसे खोह भी कहते हैं। फ़ारसी ज़ुबान का खोह लफ्ज़ है, खोह से खुरदेश और उसे ख्वेश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ख्वेश का मतलब होता है अपने आप को, यानी जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें उस काम को सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने घर में ज़रूरतमंद को देखें। आप किसी की दिलजोई करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने घर में देखें कौन परेशान है। ठीक है, आप यूँ समझ लें कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं किसी को अच्छे काम की दावत दूँ, सबसे पहले अपने घर में दावत दें। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगिंस एट होम। कि जो मदद है और जो एक यूँ समझ लें एक तरीका है किसी भी काम का, वो सबसे पहले अपने घर से शुरू होता है। कि जब तक आपके घर में वो चीज़ नहीं होगी आप किसी को उस चीज़ का दर्स नहीं दे सकते। नेक्स्ट नंबर 3 पे है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसका मतलब है सफाई पारसाई से दूसरे दर्जे पर है। अक्सर हम यूं भी कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। बेशक सफाई निस्फ ईमान है। एज अ मुस्लिम हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो सफाई है वो निस्फ ईमान है, तो हमें सबसे पहले जो है वो सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि सफाई का असल मतलब पाकीज़गी है। यूँ समझ लें सफाई का मतलब पाकीज़गी, यानी कि पाकीज़गी जो है वो निस्फ ईमान है। और अगर आप गौर करें तो हमारा जो मुस्लिम कंट्री है इसमें देख लें तो कितनी सफाई है, और जो गैर मुस्लिमों के कंट्रीज़ हैं उसमें देखें कितनी सफाई है। वो माहौल को भी साफ़ रखते हैं, ठीक है, और अपने मुल्क को भी साफ़ रखते हैं। हम ना माहौल को साफ़ रखते हैं, इन्वायरमेंट को, ना मुल्क को साफ़ रखते हैं, इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते। और उसके बाद पाकीज़गी का भी ख्याल रखना चाहिए। हर इंसान को पाक और साफ़ रहना चाहिए।
اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی 5 وقت جو ہے وضو کریں گے، غسل کریں گے تو آپ پاک صاف ہی رہیں گے۔ ماحول کے لحاظ سے اپنے ماحول کو اگر صاف رکھیں تو بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اگر ماحول صاف نہیں ہوگا تو بیماریاں جو ہے وہ پھیلتی جائیں گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، کلینینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس، صفائی پارسائی سے دوسرے درجے پر ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کم وٹ میں، یہ اکثر یوں بھی کہتا ہے خواہ کچھ بھی ہو، اب چاہے جو بھی ہو، یعنی آپ نے کوئی ایسا بڑا کام کر لیا اور آپ اس کام کے کرنے کے انتظار میں تھے، اچانک آپ اس کام کو کر گئے اور پھر آپ یہی لفظ کہتے ہیں اب چاہے جو بھی ہو۔ ٹھیک ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی سے مثال کے طور پر لڑنا بھڑنا چاہتے تھے، آپ غصے تھے اس پہ، آپ نے جا کے اسے غصہ مار دیا، یہ جیسے بھی اس کو کچھ کہہ دیا، بعد میں آپ یہی کہتے ہیں اب جائے جو بھی ہو، میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ چھوٹا سا پرورب ہے کم وٹ میں، خواہ کچھ بھی ہو، اب چاہے جو بھی ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ لیٹ وٹ ایور ایونٹس کراپ اپ کم ٹو پاس لیٹ اٹ اویل وٹ اٹ مے، کہ جو آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب چاہے جو بھی ہو، اس کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 5 پہ ہے کیوریوسٹی کلڈ دا کیٹ، کیوریوسٹی کلڈ دا کیٹ، تجسس نے بلی کو ہلاک کر دیا۔ اکثر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آسکنگ کوشچنز اور بینگ کیوریس اباؤٹ سم تھنگ دیٹ از ناٹ یور بزنس از آفن ناٹ اے گڈ تھنگ۔ اکثر آپ ان چیزوں کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں اور بار بار سوال پوچھتے ہیں جس میں آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے، جس میں آپ یوں سمجھ لیں آپ کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں تجسس رکھنا جو کہ آپ کا بزنس ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تجسس نے بلی کو ہلاک کر دیا۔ وہاں پہ آپ کی انسلٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ ایسی چیز کے بارے میں کسی سے جا کے سوال کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے، آگے سے آپ کی اگر انسلٹ ہو جاتی ہے تو وہ بہت برا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے کام سے انسان کو کام رکھنا چاہیے، جس چیز میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کوشچن کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نیکسٹ نمبر 6 پہ جو ہمارے پاس پروورب ہے وہ ہے کرسڈ کاؤز ہیو شارٹ ہارنس، کرسڈ کاؤز ہیو شارٹ ہارنس، یعنی کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ یہ پروورب طنزیہ طور پر استعمال کی جاتی ہے اور اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی بندہ یوں سمجھ لے ایک بوسٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے دل میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے کڑواہٹ ہے، میں دل سے تو بہت بڑا سخت بندہ ہوں، لیکن میں ہاتھوں سے کمزور ہوں، میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، یعنی میری پہنچ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، میری اپروچ بہت کم ہے، میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، میں کمزور ہوں لیکن دل سے میں بہت بڑا سخت بندہ ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، سم تھنگ ایلس جو بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ پروورب یوز کی جاتی ہے خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور بدلہ لینے کے لیے یہ اپنے پلانز بھی بناتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے نہ کرنے پہ، اس کے کچھ نہ ہونے پہ یہ پروورب طنزیہ طور پر استعمال کی جاتی ہے خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ نمبر 7 پہ ہے کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ، کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ، یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ یہ پروورب یوں سمجھ لیں خاص طور پر ایکسپینسز میں آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے گھر کے جو آپ کی آمدن جو ہے وہ کم ہے اور آپ ایکسپینسز جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، فضول خرچی کے دوران یہ پروورب جو ہے وہ بہت زیادہ موزوں رہتی ہے کہ آپ فضول خرچی کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے جو میری آمدن ہے وہ کتنی ہے، آپ کی آمدن کم اور آپ خرچے زیادہ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ پروورب یوز کی جاتی ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ کیا آپ اس بات کو بھی دیکھو کہ میری آمدن کتنی ہے، پھر اسی کے مطابق آپ اپنے اخراجات کرو۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں تو انڈر ٹیک اونلی وٹ یو ہیو دا منی اور ابلٹی ٹو ڈو اور نو مور، کہ آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو دیکھنا چاہیے
کہ آپ کے پاس کتنی منی ہے اور آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی فنکشن کرنا ہے، آپ نے کسی بچوں کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گھر میں کوئی دعوت کرنی ہے، کوئی فنکشن وغیرہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو وہ اتنے حساب سے آپ کو کرنا پڑتا ہے جتنا آپ کے پاس ایک مال و متاع ہوتا ہے، جتنا آپ کے پاس بیلنس ہوتا ہے. آپ کے بیلنس سے زیادہ آپ اس میں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. بعض اوقات لوگ شادیاں بھی کرتے ہیں تو وہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیلنس منی وغیرہ کم ہوتی ہے، ان کا جو ایک اخراجات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ قرض لے لیتے ہیں. قرض لے کے وہ اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں کہ بعد میں وہ قرض اتارتے اتارتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. نیکسٹ نمبر 8 پہ ہے ڈسکریشن از دا بیٹر پارٹ آف ویلر. ڈسکریشن از دا بیٹر پارٹ آف ویلر. کہتا ہے بہادری عقل مندی کے بغیر بیکار ہے. اب جتنے بڑے بہادر ہیں اگر عقل مند نہیں ہے تو آپ کی بہادری وہ کہتا ہے بیکار ہے. اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل اینڈ یوز ڈسکریشن دین ٹو بی ٹو courageous اینڈ ٹیک unnecessary risks. کہتے ہیں یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں اور لڑائیوں سے اور فسادات سے بچ کر رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ خود ان چیزوں کی وجہ بنتے ہیں، آپ خود ان ایسی چیزوں کو آگ لگاتے رہتے ہیں، آپ اپنی بہادری کی بلبوتے پہ اس فسادات کو ہوا دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بہادری عقل مندی کے بغیر بیکار ہے. آپ بہادر ہیں تو عقل مندی کے ساتھ ہر اس چیز کا مقابلہ کریں جو آپ کی طرف بڑھ رہی ہے، نہ کہ خود ایسی چیزوں میں لگے رہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ٹربل میں ڈالتے رہیں، خود پرابلمز کریٹ کرتے رہیں. آپ اگر بہادر ہیں تو ان پرابلمز کو دور کریں جو آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ان پرابلمز کو دور کریں جو لوگوں کی طرف بڑھ رہی ہیں. لوگوں کا مسیحا بنیں، لوگوں کو جو ہے ان پرابلمز سے بچائیں، نہ کہ خود پرابلم کی وجہ بنتے رہیں، خود فسادات کی وجہ بنتے رہیں. تو بہادری عقل مندی کے بغیر جو ہے وہ بیکار ہے. نمبر 9 پہ ہے ڈو ناٹ چینج ہارسز ان دا مڈل آف دا اسٹریم. ندی کے درمیان میں گھوڑوں کو تبدیل نہ کریں. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں، آپ نے ڈیسیجن لے لیا، آپ کسی منزل پہ چل پڑے، آپ منزل کے بالکل درمیان میں جا کے آپ نے فیصلہ بدل لیا، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ندی کے درمیان میں جو گھوڑے ہیں وہ تبدیل نہیں کرنے چاہیے. فار ایگزامپل آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایف ایس سی میں گئے ہیں، آپ ایف ایس سی میں جا کے آپ نے سوچا کہ میں ایف ایس سی کرتا ہوں، یعنی کہ میڈیکل کرتا ہوں، ایف ایس سی میڈیکل کروں گا. میڈیکل کرنے کا آپ نے جو ہے وہ ایک ارادہ کر لیا، آپ نے فرسٹ ایئر کی ہاف تیاری کر لی، پھر جا کے ارادہ بدل لیا اب نان میڈیکل کروں گا. چلو خیر، یہ تو خیر آپ کے پاس آدھا ٹائم پڑا تھا، آپ نے فرسٹ ایئر مکمل کر لی، مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کا ارادہ بدل گیا، اب نہیں 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 مجھ سے میڈیکل نہیں ہوتی، میں نان میڈیکل کروں گا. آپ جب سوچ رہے تھے تب سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میرے لیے کیا موضوع ہے. آپ کو فرسٹ آف آل سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی سوچنا چاہیے، درمیان میں جا کے کسی چیز کو اپنے فیصلے بدلنے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں، آپ آدھی تیاری کر کے اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں، نہیں میں سی ایس ایس نہیں کرتا. سٹارٹ میں سوچ لو کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. نہیں کرنا تو ابھی سے نہیں کرنا، کرنا ہے تو پھر کرنا ہی ہے. ہاں البتہ آپ نے اٹیمپٹ کی، آپ اٹیمپٹ سے مایوس ہوئے، اگر اب آپ پر جوش ہیں، آپ کو ایک تجربہ اور ایکسپیرینس مل گیا کہ اب آپ نیکسٹ اٹیمپٹ میں کر جائیں گے، تو پھر آگے بڑھیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور آپ اس سے بہتر کسی اور چیز میں جا سکتے ہیں، تو آپ اپنا روٹ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نہیں اب جینا مرنا یہی ہے، اب کرنی ہے تو یہی سی ایس ایس کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. تو آپ روٹ بدل سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. آپ کے پاس روٹ بدلنے کا دوسرا راستہ ہونا چاہیے. آپشن بی ہے تو روٹ بدلیں، آپ کے پاس آپشن بی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے
کیسے ایک بغیر آپشن بی کے منزل کے درمیان میں کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو نیکسٹ لاسٹ پروورب ہے اس لیکچر کی، ڈو ناٹ کاؤنٹ یور چکنس بفور دے آر ہیچڈ. یہ تب یوز کیا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی آئندہ کے غیر یقینی واقعے پر بہت زیادہ انحصار کر لیتا ہے. انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ آئندہ آنے والے کام کے اوپر اپنا پورا انحصار اسی چیز پہ کر لیتا ہے، مکمل بھروسہ کر لیتا ہے، بس یہ کام جو میں نے سوچا یہ ہوگا. کہتے ہیں ون کین ناٹ ریلائی آن ایکسپیکٹیشنز اور ایزمپشنز، اٹ از بیٹر ٹو اونلی ریلائی آن وٹ اٹ از سرٹن. انسان کو ایکسپیکٹیشنز پر، ازمپشنز پر، فرض کی ہوئی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ریزنیبل ہونے کے ناطے انسان کو وہ چیز پر بھروسہ کرنا چاہیے جو ہے. جو چیز کہتے ہیں نا کہ ایک توقع یا توکل اللہ، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، عقل بھی انسان کو یوز کرنی چاہیے. عقل کے ناطے بھی سوچنا چاہیے کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ آندہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا کہ میں توکل اللہ کرتا ہوں تو جو بھی جو ہے میں کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرمائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے اونٹ کو آپ چھوڑ دیتے ہو اور توکل اللہ کرتے ہو تو بہتر یہ ہے پہلے آپ اونٹ کو باندھو، اونٹ کا کھونٹا باندھنے کے بعد توکل اللہ کرو کہ اس کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ توکل اللہ کریں لیکن اس چیز کو پھر ریزنیبل بھی بنائیں، اس پہ پھر ورک بھی کریں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ غیر یقینی آپ کو واقعہ ایسا جو کہ جس پر زیادہ لوگوں کو یقینی اور آپ کو یقینی، اس کو بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کی ایک کریج بہت زیادہ توقع ہے کسی چیز پہ کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ہو کے رہے گا تو اس پہ ڈٹے رہیں، لیکن آپشن بی ساتھ ہونا چاہیے. آپشن بی سی ڈی ساتھ ہونے چاہیے آپ کے ساتھ کہ اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہوا تو میرے پاس واپس لوٹنے کا راستہ ہے یا نہیں ہے. واپس لوٹنے کا راستہ بھی لے کے چلیں، آپشن بی اور سی بھی لے کے چلیں کہ آگے میں نے اگر وہاں سے راستہ بدلا تو کس راستے کو جاؤں گا. اس منزل کو موت اور زندگی کا فیصلہ نہ بنائیں. تو یہ تھی آج کی ہمارے 10 پرووربس. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں مزید ہم پرووربس کریں گے. ان پرووربس کے ختم ہونے کے بعد کوٹیشنز اور پھر میگزیمز، اور جیسے ہی یہ سیکشن ختم ہوگا ہم انگلش پیسی اینڈ کمپوزیشن کا کوئی اور ٹاپک بھی سٹارٹ کر دیں گے. ویسے اور سیکشنز بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، گرامر ہے اور پیئر آف ورڈز کا سیکشن ہے، اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کا سیکشن ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن ختم ہوگی پیسی سٹارٹ کر دیں گے، پیسی کے بعد پھر ہم کمپریہنشن سٹارٹ کر دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد اگر آپ سپورٹ کرتے رہے تو ہم لیکچر ختم کر دیں گے. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.